बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तारुफ की ज़रूरत नहीं है चूँकि पिछले सेमेस्टर में मैं आपको साइकोलॉजी जो है वो पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उसी तरह अपनी इंटरेस्ट को शो करेंगे जिस तरह आपने लास्ट सेमेस्टर में शौक के साथ और पैशन के साथ जो है वो एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ा था जो हमारा रेलेवेंट सब्जेक्ट भी नहीं था, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया और आपको कामयाबी भी मिली है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बेटा तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है और अप्रोच का डिफरेंट होगा। और अगर आप अपनी अप्रोच को, मैं कोशिश करूँगा कि हम उसी तरह जहाँ से हमने बात को ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे, तो बहुत सारी बातें जो हैं वो बगैर बताए ही आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्विज़ आपके साथ करते हैं ताकि पता चले कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी हैं। तो सब लोग रेडी हो जाएं, ठीक है। अपने पास इस बात को जो है ना वो काउंट करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं, और उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपने बताना है जी कि आपके कितने क्वेश्चंस जो थे वो ठीक थे, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं जी कि आप अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपनी कोई प्रोफेशनल स्टडी जो आम तौर पर स्कूल एजुकेशन के बाद यानी 12 ईयर एजुकेशन के बाद कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है, तो आप अपनी प्रोफेशनल स्टडी क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप एनिमल्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, या आप एनिमल्स को के बारे में अपनी प्रोफेशनल स्टडी जो है ना वो करना चाहते हैं। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जवाब यही है कि हमें या तो डीवीएम की डिग्री करनी पड़ेगी या हमें एनिमल साइंसेस पढ़ने पड़ेंगे। हम वेटरनरी मेडिसिन पढ़ेंगे या एनिमल साइंसेस पढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम ये सीखना चाहते हैं और ये पढ़ना चाहते हैं और अपने कैरियर को बिल्ड ब्रिजेस के हवाले से सेट करना चाहते हैं कि जी मैं एक ऐसा प्रोफेशनल बनूं जो दुनिया के अंदर जो है या पाकिस्तान के अंदर जो है वो पुल बनाने का काम करूं, तो ये इल्म और ये प्रोफेशन और ये स्किल आपके पास कैसे आएगी? इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग जो है ये पढ़नी पड़ेगी। और ये कोई कॉमन चीज़ें हैं, क्यों जी, नई बातें तो नहीं होंगी आपके लिए। और फिर अगली बात तो बिल्कुल आपसे रेलेवेंट है, इफ़ वेदर डू यू वांट टू लर्न अबाउट बिजनेस, अगर आप बिजनेस के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल सही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखें, अगर हम एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एनिमल साइंसेस पढ़नी पड़ती है। अगर हम पुल बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। और इसी तरह अगर हम बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी पड़ती है। तो इसी तरह however, if you want to understand people and social elements and why society do different arrangements and functions, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी और साइकोलॉजी में डेफिनेटली मैंने आपको बताया होगा कि जो है ना वो इंसान जो है ना, जो इंसान है ये एक सोशल एनिमल कहलाता है, ठीक है। आम कोटेशन है, आम बात है, आपने किसी न किसी क्लास के लेवल के ऊपर और डेफिनेटली जब हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी तो ज़रूर कहीं ना कहीं मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस की होगी कि इंसान जो है ये एक सोशल एनिमल है। इसके अंदर और एनिमल्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है सोसाइटी का। सोसाइटी के अंदर वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स और फंक्शंस के साथ जो है वो किस तरह रहता है, सोसाइटी के मुताबिक उसे कौन कौन से फंक्शन और अरेंजमेंट्स करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस बात की समझ आ जाए, हमें पता चल जाए सोशल नॉर्म्स क्या होती हैं, तो उसके लिए हमें जो कोर्स पढ़ना पड़ता है वो सोशियोलॉजी है, ठीक है जी।
اور اردو میں ہم اسے عمرانیات کا نام دیتے ہیں. یہ عمران خان والا نہ سمجھیے گا، اور کبھی کسی کو بتائیے گا بھی نہیں کہ ہم عمرانیات پڑھ رہے ہیں، تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور یہ کوئی عمران کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں مضمون پڑھ رہے ہیں جسے عمرانیات کہا جاتا ہے. تو سوشیالوجی بیسیکلی کیا ہے؟ سوشل نارم، سوشل ارینجمنٹس اور سوشل فنکشن. ایک بندہ جو ہے وہ ایز اے سوشل اینیمل سوسائٹی میں کس طرح رہتا ہے، کس طرح سوسائٹی اور سوشل ویلیوز کو اڈاپٹ کرتا ہے، کس طرح وہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے ارینجمنٹس کرتا ہے اور فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے. اگر ہم اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں پڑھنا ضروری کیوں ہے، یہ سارے کے سارے کوسچنز، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہے سوشیالوجی. بیکاز سوشیالوجی جو ہے یہ بیسیکلی ایک اسٹڈی ہے جس کے اندر انسان ہاؤ سوسائٹی ہیز ڈیولپڈ، کوئی بھی معاشرہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ اٹ از ارینجڈ، کس طرح یہ ایک منظم شکل میں آیا، اینڈ ہاؤ اٹ فنکشنز، اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کہلاتی ہیں ہمارے پاس سوشیالوجی. This definition is what sets sociology apart from the social sciences. تو یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو ہمیں بتائے گی کہ سوشل سائنسز جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. ہم سوشیالوجی ان سے سلائٹر ڈیفرنٹ وے کے اندر ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اور بیٹا سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، بینگ دا مسلم ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو وہاں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ضرور اسلامک سٹڈیز کے اندر پڑھا ہوگا اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے تمام لیول کی کلاسز کے اندر. وہاں آ کر آپ نے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور وہاں پھر سوشل نارمز کو طے کیا گیا، رولز اینڈ ریگولیشنز کو طے کیا گیا، اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو کسی کے لیے ماننا، اوبے کرنا کتنا ویلیو رکھتا تھا، یہ باتیں ہم تھوڑی بہت جو ہیں وہ بینگ دا مسلم ہم سب کو پتہ ہے. تو ویسے تو سوشیالوجی جو سوشیالوجی کا سبجیکٹ ہے نا، یہ ویسٹرن کلچر اور انوائرمنٹ سے جو ہے نا وہ اخذ ہوا ہے، یہ ان کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی عام آپ کو پتہ ہے یہ ہماری کہہ لیں کہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ بہت سارے نالج، علم اور ایجوکیشن کی برانچز جو ہیں ہمیں ان سے ایکسٹریکٹ کرنی پڑتی ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی میراث تھیں پہلے، ٹھیک ہے. یہ ویسٹرن سوسائٹی جو ہے، جب ویسٹرن سوسائٹی موو کیا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہمارے رہن سہن میں اور ان کے رہن سہن میں فرق کیوں ہے، ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں فرق کیوں ہے، ہمارے انوائرمنٹ میں اور ان کے انوائرمنٹ میں فرق کیوں ہے. اس کیوں کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے ایک پوری برانچ آف سوشل سائنس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا جس کا نام سوشیالوجی تھا. آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر جب ہم بات کریں گے واٹ آر ڈفرینٹ اوریجنز آف سوشیالوجی، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آئے، وہ کون سی بات تھی جو شہر آباد کیے گئے، اور وہ شہروں میں آبادی کیوں زیادہ ہوتی ہے، گاؤں میں لوگ کیوں کم رہتے ہیں، کیا وجہ ہے. یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور یہ ساری کی ساری ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں یہ کس طرح سے بلڈ ہوئی. تو یہاں تک ہمیں جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ سوشیالوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ان سوسائٹی. بیٹا یاد کرو، ہم نے اسی سے ملتی جلتی ڈیفینیشن سائیکالوجی کی پڑھی تھی کہ سائیکالوجی کیا تھی؟ اسٹڈی آف ہیومن برین اینڈ دا بیہیویئر آف دا ہیومن تھا، لیکن اس کے اندر لفظ کہیں بھی سوسائٹی انوالو نہیں تھا. سائیکالوجی جو ہے یہ انسان کو پرسنل لیول کے اوپر اور انڈیویجول لیول کے اوپر اسٹڈی کرنے کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا جو پرسنل بیہیویئر ہے، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے. یعنی انسان کے بارے میں پڑھنا یہ سائیکالوجی ہے، اور وہ انسان سوسائٹی میں کس طرح سے رہتا ہے یہ سوشیالوجی ہے. ایک کامن
اگر ہم اس کو کامنلی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. سوشیالوجی از اے اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. انسان کے وہ تمام رویے جو سوسائٹی کے اعتبار سے ہیں، اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کریں گے تو یہ ہمارے پاس سمپل ورڈز میں سوشیالوجی کہلائے گی. انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد، اس لیکچر کے آخر تک ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ بھائی بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو، بزنس کے لوگوں کو یہ سوشیالوجی کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور کیوں پڑھنی پڑ رہی ہے اور کیوں پڑھنی چاہیے. Sociologists are interested in the study of people and have learned fundamental lesson. اور سوشیالوجسٹ جو ہیں، جو سوشیالوجی کے پریکٹیشنرز لوگ ہیں، وہ سارے اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں جانیں اور ان دا اینڈ وہ چیز اس بات کے کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہیومن بیہیویئرز ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی سوسائٹل کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا وہ لائے کرتے ہیں. مطلب جس طرح سوسائٹی بلڈ کرتی ہے، اس سوسائٹی کے حساب سے ان سوشل فورسز اور ان جو سوسائٹل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انسان کے بیہیویئرز جو ہیں وہ جو ہے نا وہ بلڈ ہوتے ہیں. ہم اس بات کو ایک ایگزامپل کے ساتھ آگے پروو کریں گے کہ ہم جسے انڈیویجول بیہیویئر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو انسان کی انفرادی رویہ ہے، بیسیکلی وہ اس کا ایک سوشل ایکٹ ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی سوشل ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوں. اور یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ایک بات تو یہاں سے کلیئر ہے نا سب کو. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں مغربی تہذیب، ویسٹرن سوسائٹی، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ایسٹ، جیسے حضرت اقبال نے بھی اپنے شاعری کے اندر بھی، اپنے فلسفے کے اندر بھی مغرب کی بات کی ہے. وہ مغرب جو جس مغرب کی بات کی ہے نا، وہ جو میرے جیسے ان پڑھ لوگ ہیں جو جن کو ادب کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشرق مغرب والی مغرب ہے، شاید اس سائیڈ کی بات کی ہے. وہ جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت عرصہ میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ جی علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، تو میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوتا تھا کہ شاید وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آیا کہ یہ ملک جو ہے نا وہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹا، ان کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ جی انہوں نے میتھ، فزکس، کیمسٹری کے علاوہ کیا کرنا ہے. تو سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی سوشل سائنسز میں اپروچ ایسی ویک اپروچ ہوتی ہے، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات میں ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا مغربی دنیا، مغربی تہذیب، ویسٹرن سوسائٹی، یہ لفظ آپ نے ہو سکتا ہے اپنے سلیبس میں تو اس سے پہلے نہ پڑھیں، لیکن آپ نے ڈسکشنز کے اندر، لٹریچر کے اندر، اور اسی طرح میں نے جیسے کہا کہ حضرت اقبال کی شاعری میں کہیں نہ کہیں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا مغرب کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، تو انسان کا رویہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سوسائٹل کانٹیکسٹ کے اوپر. کس طرح سوسائٹی بلڈ کرتی ہے ہیومن بیہیویئرز، کس طرح یہ ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب میں رہنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ویل مینرڈ اور ویل کلچرڈ ہوتا ہے، جبکہ اگر وہ افریقن سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کلچرل اور ویلیوز ہوتی ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ ساری چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو باقاعدہ سسٹمیٹک وے کے اندر جب آبزرو کیا جاتا ہے، جب ان کے بارے میں سسٹمیٹیکلی پڑھا جاتا ہے تو دس از کالڈ سوشیالوجی. اگر ہم بات کریں سوسائٹل کانٹیکسٹ کی تو دیکھیں کانٹیکسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فزیکل اینڈ سوشل سیٹنگ ان وچ پیپل لیو اور ان وچ سم تھنگ ہیپن اور ڈیولپس. یعنی یہ کوئی پرسنل اسٹرکچر نہیں ہے، فزیکل اینڈ سوشل سیٹنگ، گھر کیسے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، وہاں کا انوائرمنٹ، کلچر، انوائرمنٹ کیا ہے، گرم علاقہ ہے، سرد علاقہ ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ کچھ ملک ایسے ہیں جی جہاں لکڑی کے گھر بنائے جاتے ہیں. اب کیوں بنائے جاتے ہیں لکڑی کے گھر؟ ظاہر ہے وہاں کا کوئی یہ فیشن نہیں ہے لکڑی کا گھر بنانا، وہاں کی فزیکل سیٹنگ ایسی ہے کہ سوسائٹی نے اس فزیکل سیٹنگ کو رسپونڈ کیا ہے اور انہوں نے اپنی جو ڈیزائننگ ہے اور اپنی انجینئرنگ جو ہے اور اپنے رویے جو ہیں ان اس حساب سے بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو
तमाम ह्यूमंस को सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो स्टडी करना. इन दिस सब्जेक्ट वी विल एग्जामिन द डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी एंड एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर. हम सोसाइटी के वो तमाम डायमेंशंस को एग्जामिन करेंगे और एनालाइज करेंगे जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. किस तरह एक मुआशरा जो है वो इंसान के रवैये को ठीक कर सकता है, किस तरह एक मुआशरे में रहते हुए इंसान का रवैया बिल्ड होता है. ठीक है ना बेटा, ये बात तो आपने सुनी हुई है ना, पंजाबी की कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष. ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि आप भाई जिस देश में रहते होंगे ना, देश को आप समझ लें सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिस सोसाइटी में आप रहते होंगे आप वहां पर वैसा ही लिबास पहनते हैं. वो समझ आ रही है ना. और पाकिस्तान के अंदर अगर आप वो अरबियों वाला लिबास पहन के किसी फंक्शन में चले जाएं, ठीक है ना, तो लोग हैरानगी से तो जरूर देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप वहां पर हो सकता है ऑड लगें. हालांकि वो लिबास जो है वो सुन्नत लिबास है. वो लंबा सा जो नहीं चोगा पहना होता है उन्होंने, वो लंबी सी कमीज होती है और उसके ऊपर जनाब जो है ना वो पट्टी के साथ उन्होंने बांधा होता है साथ. ठीक है, हो सकता है आधे लोग आपसे पूछने लग जाए भाई तेरे सिर नूं दर्द है. ठीक है ना. तो ये क्या है वो तमाम अच्छा आप हंसी आ रही है आपको. चले आप मुझे जानते हैं कि जब तक मैं आपको हंसाऊंगा नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं. ठीक है, तो हंसना खेलना ये इस तरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है. ठीक हो गया. तो हम ये इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली यही बातें डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस वो कौन कौन सी सोसाइटी की डायमेंशंस हैं, उनको हम एग्जामिन करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो ह्यूमन बिहेवियर को किसी खास सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट करती हैं और वो इफेक्ट किस तरह से करती है. अब करना ये सारा कुछ किसने है, सोशियोलॉजी ने, लेकिन याद रखो एक साइंटिफिक मेथड के साथ. तो अगर हम लिटरली डिफाइन करें, ये एक डेफिनेशन है इसकी, सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन ग्रुप्स. एक तो बात यहाँ पे मैंने पहले खत्म कर दी है, समझा दी है बेटा आपको कि साइकोलॉजी वाज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ थिंकिंग अबाउट अ ह्यूमन इंडिविजुअली. But now we are talking about sociology. Sociology is also about the human, but not as an individual human. We will think about systematically and scientifically about a human individual, and as a group and as a society. तो as a society और human groups के ऊपर एक सिस्टमैटिक वे के अंदर जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब हम रीजनिंग करेंगे, हम जब देखेंगे लोग इस तरह क्यों रह रहे हैं, ये ठीक है, क्या वजूहात हैं इनकी इस तरह का लिबास पहनने. साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग जो है ये बेसिकली बेस करता है कि हम डिफरेंट टूल्स के साथ और रीजनिंग के साथ जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एरिया को स्टडी करें. मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. पिछले दिनों में आपको भी याद होगा इस ईद के ऊपर जो है ना वो एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के अंदर जन्म ले गई थी कि पाकिस्तान के अंदर चांद को देखने के लिए जो हम वे अपनाते हैं ना वो साइंटिफिक वे नहीं है. ठीक है, हमारा जो इस्लामिक वे है उसके अंदर ये है कि एक कमेटी जो है वो चांद को देखती है, चांद की शहादतें वसूल की जाती हैं और उसके बाद जो है वो चांद की रोयत का जो है वो ऐलान किया जाता है. लेकिन आप देखें कि वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तर्जुमान थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दी. उस प्रेजेंटेशन के अंदर उसने साइंटिफिकली ये बात प्रूव की कि जी चांद जो है वो 29 को पाकिस्तान के फलां एरिया के अंदर नजर आ जाएगा. अब यहाँ पर मेरा मकसद उनमें से किसी उस बहस को बताना नहीं है, उसको एज ए एग्जाम्पल हम यूज करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी बेस ही किस चीज पे करती है. वो बेसिकली एक टेक्निक्स पे और इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स के ऊपर बेस करती है. जब भी आप किसी भी फिनोमिना को स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्ड टेक्निक्स के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो सारी की सारी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रैक्टिकल होती है और मेजरेबल एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये जो तरीका है लॉजिक का और रीजनिंग का
یہ سائنٹیفک اسٹڈی کہلاتا ہے. یعنی اس بندے نے ایسے ہی کوئی بات نہیں کی تھی، اس کے پاس سارا میئریبل ایویڈنسز تھیں، اس کے پاس انہوں نے اس چیز کو ایز اے پریکٹیکل پروو کیا تھا، ان کے پاس اپنے اس دعوے کی لاجک موجود تھی، وجہ موجود تھی، اور وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس موجود تھیں جن کے اوپر سائنٹیفک میتھڈ لگا کے انہیں اپروو یا ڈس اپروو، یعنی انہیں ٹرو یا فالس ڈیکلیئر کیا جا سکتا تھا. تو بیسیکلی سمپل ویز کے اندر نہیں آبزرویشن کرنی، بلکہ جب ہم سائنٹیفکلی تھنک کریں گے سوسائٹی کے بارے میں اور سوسائٹی کے ایفیکٹس کے بارے میں، کس کے اوپر؟ انڈیویجول ہیومن گروپس کے اوپر. اس طرح کی جو تھنکنگ ہوگی نا، یہ ہمارے پاس سوشیالوجی کہلائے گی. سادہ لفظوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشیالوجی جو ہے یہ سوسائٹی کے بارے میں پڑھنا ہے، نہ ہم کیا کہیں گے؟ سوشیالوجی ہے سوسائٹی اور ہیومن گروپس کے بارے میں سسٹمیٹک اور سائنٹیفک وے میں پڑھنا، آبزرو کرنا، ریزننگ کرنا اور لاجیکل انالیسز کرنے کو ہم سوشیالوجی کہتے ہیں. جب تک آپ اس میں سائنٹیفک وے آف تھنکنگ کو ایڈ نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ سوشیالوجی سائنس کا درجہ رکھے گی اور نہ ہی سوشیالوجی کے ریزلٹس کو جو ہے وہ سوسائٹی یا ادر سائنسز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گی. کیونکہ ایکسیپٹنس کے لیے آپ کے پاس سالڈ اور میئریبل اور پریکٹیکیبل ایویڈنسز کا ہونا ضروری ہے. تو یہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنس ہے. سوشل سائنس ہے یا نیچرل سائنس ہے، یہ نہیں، یہ ایک سوشل سائنس ہے، لیکن سائنس ہے بیکاز سوشیالوجی میں ہمارے پاس تمام وہ ٹیکنیکس موجود ہیں جو میئریبل بھی ہیں اور پریکٹیکل بھی. اب ہم بات کرتے ہیں سوشیالوجی پرسپیکٹو کی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. سوشیالوجی مینز سوشیولوجیکل کا مطلب ہے کہ سوشیالوجی کی وہ کریکٹرسٹکس یا میتھڈالوجی جس کے ذریعے ہم سوشیالوجی پرابلمز یا کوسچنز کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو اگر ہم بات کریں پرسپیکٹو ہوتا ہے اینگل، کہ آپ کس نظر سے، کس نقطۂ نظر سے، ویو پوائنٹ سے، کس پرسیپشن کے ساتھ آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ پرسپیکٹو کہلاتا ہے. تو سوشیالوجی جو ہے بیسیکلی سوشیولوجک پرسپیکٹو کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پرابلمس کو سالو کرتی ہیں. کسی بھی کریکٹرسٹکس کو، کسی بھی میتھڈ کو جب ہم سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اپلائی کریں گے تو وہ ہمارے پاس سوشیولوجیکل پرسپیکٹو بنے گا. جو سوشیالوجسٹ ہیں یہ کنورٹ کرتے ہیں انٹرسٹ فرام سسٹمیٹک اسٹڈی ہاؤ سوسائٹی افیکٹس ڈفرینٹ پیپلز ایکسپیرینسز. جو سوشیالوجسٹ ہیں یہ بالکل آبزرویشن پہ نہیں رہتے بلکہ سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ وہ سوسائٹی اور پیپل ایکسپیرینسز کو جو ہے نا وہ ڈسٹنگوش کر سکیں اور ان کے درمیان ریلیشن شپ کو قائم کر سکیں. سب سے پہلے اگر ہم سوشیالوجی یا سوشیولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں جو نام ملتا ہے وہ رائٹ ملز کا ملتا ہے. رائٹ ملز وہ پہلا بندہ ہے جس نے سوشیولوجیکل امیجینیشن کے نام سے ایک کلاسک بک لکھی تھی. اس نے اپنی بک کے اندر یہ لکھا کہ ٹاسک آف سوشیالوجی واز ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین انڈیویجولز اینڈ دا سوسائٹی ان وچ دے لیو. جو انڈیویجولز جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اس چیز کو ڈیفائن کیا اس نے سوشیولوجیکل امیجینیشن نام کی کتاب میں. اس نے فردر ڈیفائن کیا کہ یہ سوشیولوجیکل امیجینیشن ہے کیا، ایز دا ابیلٹی، وہ صلاحیت ٹو سی دا سوشل پیٹرن جس کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی میں رائج وہ تمام پیٹرنز فائنڈ کرتے ہیں. وہ فیکٹرز، یہاں پیٹرنز کو نا فیکٹرز میں دیکھ لیں، وہ سارے فیکٹرز ہم فائنڈ کرتے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں، یعنی جو ایفیکٹ کرتے ہیں انڈیویجول کو ایز ویل ایز گروپس آف انڈیویجول اور گروپس کو. یعنی وہ ایک انڈیویجول پہ بھی لاگو ہوتے ہیں اور سوسائٹی پہ بھی لاگو ہوتے ہیں. میرے خیال میں اتنی مشکل ڈیفینیشن نہیں ہے، سمپل ہے کہ سوشیولوجیکل امیجینیشن وہ صلاحیت ہے جس کے تحت ہم معاشرے کے وہ تمام فیکٹر جو انفرادی لوگوں پر اور گروپس پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آبزرو کرتے ہیں. اسے ہم سوشیولوجیکل امیجینیشن کہتے ہیں. Sociology should be used to reveal how to context of society shapes our life. Sociology کا کنسرن یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ریویل کر سکیں، اخذ کر سکیں، معلوم کر سکیں، نتیجہ حاصل کر سکیں کہ کس طرح سوسائٹل کانٹیکسٹ جو ہے اس میں ہماری زندگیاں چینج ہوتی ہیں. ایک
تو ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں سوشیالوجی بھی کلیئر ہو جائے گی اور اس کا بزنس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا یہ بھی ہمیں کلیئر ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشچن میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ڈو یو سی یور سیلف ان اے میرر، کیا آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں؟ تو وائی ناٹ جی، کیوں نہیں دیکھنا جی؟ اگر اس عمر میں بھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا تو پھر کس عمر میں دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے جی. انٹینشنز آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ انٹینشنز ہماری پتہ کیا ہوتی ہیں کہ an individual attempt to look good، کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں چاہتے. اٹس ناٹ اے پرسنل بیہیویئر اور سوشل بیہیویئر. یعنی آپ کا جو شیشے کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا دیکھنے کا جو رویہ ہے، کیا یہ پرسنل بیہیویئر ہے یا سوشل بیہیویئر ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں، دس از اے سوشل بیہیویئر وچ از اے ہڈن سگنیفیکینٹ سوشل اوریجن آف دا بیہیویئر. یہ آپ کا ذاتی بیہیویئر نہیں ہے، یہ ایک سماجی بیہیویئر ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جی کیسے، تو یہ بڑا فنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو اچھا لگ رہا ہوں یا میں اچھا دکھنا چاہتا ہوں. تو یہ سماجی بیہیویئر ہے آپ کا، یہ سوشل بیہیویئر ہے. اٹس ناٹ یور انڈیویجول چوائس. آپ جو پہنتے ہیں آپ اسے بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو میری انڈیویجول چوائس ہے. اٹس ناٹ یور انڈیویجول چوائس، اٹس اے سوشل بیہیویئر. کیسے ہے یہ سوشل بیہیویئر؟ تو سنیں. وین یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف mirror you are probably not thinking about how society is presenting your reflection. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے یہ شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ سوسائٹی کو اپنے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ بڑے مزے کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. بٹ ایز یو لک ان ٹو دا mirror، جیسے ہی آپ شیشے کے اندر دیکھتے ہیں، یو آر سیئنگ ہاؤ ادرز سی یو. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے کیسے دیکھتے ہیں. And very likely adjusting your appearance with that in mind even if it not consciously، اور لاشعوری طور پر آپ اپنی اپیرنس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے حساب سے کہ میں دوسروں کو کیسا نظر آؤں گا. Therefore seemingly individual behavior is actually a very social act. آپ کا یہ جو انڈیویجولی تیار ہونا، لک گڈ کا انٹرسٹ رکھنا، بیسیکلی یہ ایک سوشل ایکٹ ہے. آپ اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے تیار کر رہے ہیں. اف یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو اے پرٹیکولر لک، اگر آپ ایک پرٹیکولر لک حاصل کرنا چاہتے ہیں، یو آر لائکلی ڈوئنگ سو بیکاز آف سوشل فورسز. تو وہ لک جو انڈیویجول لک ہے اس میں کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ سوشل فورسز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. سوشل فورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی لک کو، آپ اپنے ڈریس کو، آپ اپنے کلچر کو، آپ اپنے ایجوکیشن کو جو ہے وہ امپروو کر رہے ہوتے ہیں یا اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوشل فورسز کیا ہیں؟ سوشل فورسز ایکچولی اسٹیبلش پرٹیکولر آئیڈیلز which are produced by industry. and اب یہ سوشل فورسز پتہ کیا ہیں؟ ان کے پیچھے آئیڈیلز ہیں، اور ان آئیڈیلز کے پیچھے کون ہے؟ ان آئیڈیلز کے پیچھے انڈسٹری ہے، بزنس ہے. آپ کا ہیئر سٹائل کہاں سے آتا ہے؟ خاص طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ انٹیگریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ آئیڈیلز کی مدد سے. آپ کی ڈریس کی ڈیزائننگ کہاں ہو رہی ہے؟ جو ڈریس ڈیزائن ایک بزنس اور انڈسٹری لوگوں کے رویوں سے بنا رہے ہیں اور وہ آئیڈیلز کی صورت میں سوشل فورسز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو وہ تمام پروڈکٹس اور سروسز جو لوگ خریدتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی انڈیویجول چوائس ہے، بیسیکلی یہ ان کی انڈیویجول چوائس نہیں ہوتی. اس کے پیچھے انڈسٹری کی پوری ریسرچ ہوتی ہے جس نے آپ کے سامنے اسے پیش کیا ہوتا ہے. ہینس دس از دا ریزن وائی اے بزنس اسٹوڈنٹ مسٹ لرن psychology to learn individual behavior and sociology to learn social behavior in a given context. تو جو آپ نے پڑھا ہوگا اپنے بزنس کے اندر، بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر، کہ ہر بزنس اور آرگنائزیشن میں ایک R&D ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ہیومن انٹرسٹس کو، ہیومن بیہیویئرز کو، سوسائٹی بیہیویئرز کو جو ہے وہ ان کانٹیکٹ کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس کو ڈیزائن کرنا، اپنی مارکیٹنگ کیمپینز کو ڈیزائن کرنا، اپنی سیلز اور پروڈکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا. اس طرح سے آپ کی سوشیالوجی، آپ کی سائیکالوجی،
اور یہ جو ڈفرنٹ ایریاز ہیں سوشل سائنسز کے یہ بزنس کے ساتھ اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آ کے لنک ہوتے ہیں. تو رائٹ ملز نے انہی سوشیولوجیکل پرسپیکٹو کو ہی ایکسپلین کرتے ہوئے دو چیزوں کو اور ڈیفائن کیا, اور وہ کیا تھا, اس نے فرق کیا کہ ٹربل کیا ہے اور ایشوز کیا ہے. Troubles are privately felt problems that spring from events or feelings in personal life. جو پرسنل لائف میں پرابلمس کو آپ فیس کرتے ہیں انہیں ملز نے جو ہے وہ ٹربلز کا نام دیا ہے, اور یہی ٹربلز جب لارج نمبر آف پیپل میں آ جاتی ہیں تو پھر یہ ٹربلز جو ہیں ان گروپس کا, ان شہروں کا, ان سوسائٹیز کے ایشوز بن جاتے ہیں جو فارملی ارینجمنٹ اور ہسٹری کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مائنر سا ڈفرنس تھا جو اس نے کنکلوڈ کیا ٹربلز اور ایشوز کے اندر سوشیولوجیکل پرسپیکٹو, اور اپنی بک میں اس نے جو ہے نا وہ ان ریٹن دیا تھا. تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر, جس کے اندر ہم نے پڑھا سوشیالوجی ہمارے پاس کیا ہے, سوشل سائنس ہے. سسٹمیٹک وے میں ہم نے سوسائٹی اور سوشل بیہیویئرز کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم انڈیویجول سے موو کریں گے گروپس کی طرف, ہم انڈیویجول بیہیویئر سے موو کریں گے انڈیویجول بیہیویئر ان دا کانٹیکسٹ آف سوسائٹی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوشیالوجی کو پڑھتے کیوں ہیں. ہم سوشیالوجی کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اور لوگوں کے سوسائٹی کے اندر جو رویے ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں. انہی رویوں کی بنیاد کے اوپر بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے R&D ڈپارٹمنٹ, سیلز, مارکیٹنگ کیمپینز کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے. جب بھی آپ کسی بھی ایریا آف انٹرسٹ کو, کسی بھی سبجیکٹ کو آپ سسٹمیٹیکلی پڑھیں گے, لاجیکل ریزننگ کے ساتھ پڑھیں گے, پریکٹیکل امپلیکیشن اینڈ ایمپیریکل رولز کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سائنٹیفک میتھڈ کہلائے گا. سوشیولوجیکل پرسپیکٹو بیس کرتا ہے سوشیولوجیکل امیجینیشن کے اوپر, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیویجول بیہیویئر جو ہیں وہ کس طرح ہمارے انکانشیسلی جو ہے وہ سوشل ایکٹ میں ہم بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے آخری سلائیڈ میں یہ دیکھا کہ جو ذاتی پرابلمز ہوتی ہیں کسی انڈیویجول کی انہیں ہم ٹربلز کہتے ہیں. وہی ذاتی پرابلمز اگر سرایت کرتے کرتے انڈیویجول سے پورے معاشرے میں پھیل جائیں یا معاشرے کی کسی ایک گروپ میں پھیل جائیں تو پھر وہ ایشوز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے میں سجیسٹڈ ریڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں جی. جو بک ہم فالو کریں گے اس کا نام ہے سوشیالوجی دی ایسینشلز بائی مارگریٹ اینڈ ٹیلر. اس کا لنک آپ کو میری ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا, آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 کویسچن میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں جو آپ نے چیپٹر نمبر 1 کے انہی ٹاپکس میں سے پڑھ کے تو کمنٹس کے اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہے جی. ٹربلز اور ایشوز جو ہیں ان کا کرکس کیا ہے, واٹ از دا کرکس آف ٹربلز اینڈ ایشوز, کہاں سے یہ نکلتے ہیں, وہ کون سی ٹرم ہے جو جنریٹ کرتی ہے ٹربلز اینڈ ایشوز کو. اور دوسری بات آپ نے یہ مجھے بتانی ہے کہ کیا سوشیالوجی ایک امپیریکل سٹڈی ہے, اگر یہ امپیریکل سٹڈی ہے تو کس بنیاد پہ ہم اسے امپیریکل سٹڈی تصور کرتے ہیں, یہ بات بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے جی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی لرننگ کو ہم کنٹینیو کریں گے جی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.